अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। इस मर्तबा तो लगता यूं है जैसे ही वैसे इम्तिहानात का आगाज़ होता है, चाहे वो मैट्रिक के हों और इंटर के हों, तो ये कहा जाता है कि नकल माफिया या चीटिंग कराने वाला माफिया जो है वो सरगर्म हो गया। बदकिस्मती से ये माफिया हमेशा जो है वो कामयाब हो जाता है और जो सारी इंतजामिया है वो इसके आगे ऐसा लगता है कि इंतहाई नाकाम है। इंटरमीडिएट के पर्चों में जिस किस्म की नकल अब इस मर्तबा सामने आ रही है, उससे यूं लगता है कि ये नकल करने वाले, कराने वाले, ये सब इतने आगे जा चुके हैं कि अब इन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का भी आप कह लें कि उससे आरास्ता हो चुके हैं और उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाया गया है जिस पर वक्त से पहले इम्तिहानी पर्चे को आउट कर दिया जाता है, यूजुअली एक रात पहले। फिर हल किए हुए पर्चे जो हैं वो भी उस ग्रुप यानी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए जाते हैं। फिर देखा यह गया है कि जो बच्चे ये इम्तिहान दे रहे हैं गलियों में रात 12 बजे के बाद जमा होते हैं और उसके बाद फोटो कॉपियर से कहा जाता है कि अगर तुम इन पर्चों को फोटो कॉपी कराओगे या करोगे हमारे लिए तो 30 रुपए फी फोटो कॉपी के हम देने को तैयार हैं। और इस तरह से ये पूरा कारोबार इस वक्त चल रहा है। आज तो वजीर आला सिंध ने भी ये कहा है कि अगर इम्तिहान में नकल नहीं रोकी जा सकती तो इन इम्तिहानात को कराने का क्या फायदा। और ये हर साल इस पर बात होती है कि क्या वजह है कि हर वक्त बच्चे जो हैं वो चीटिंग करते पकड़े जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक इंतजामिया है, बोर्ड, जिसने ये एग्जाम्स जो हैं वो कराने हैं। तो क्या ऐसी वजह है कि ये पर्चे आउट हो जाते हैं? गो के एक एलामिया भी जारी किया गया बोर्ड की तरफ से जिसमें सारा नजला जो है वो ज़राए अबलाग पर डाला गया और ये भी कहा गया कि वो जो तलबा सामने आए वो फर्जी तलबा थे और बड़े शफाफ एग्जाम हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शफाफ एग्जाम हो रहे हों। ये व्हाट्सएप का जो पूरा ग्रुप बना उसके ऊपर CTD की भी एक कार्रवाई भी हुई है, तो यकीनन ये सब कुछ फर्जी नहीं है। देयर इज समथिंग रियली बिहाइंड इट। आज इसी पर हम बात करेंगे। मेरे मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराऊंगी जो कि कराची के बदतरीन ट्रैफिक जैम में इस वक्त फंसे हुए हैं। लेकिन उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से ये चीटिंग माफिया क्या है, इसमें कौन कौन मुलव्वस है और कितने पैसों का ये कारोबार होता है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। 343-00960 पर आप भी कॉल करें थ्रू आउट द शो और अपनी राय से आगाह करें। वेलकम बैक। बात हो रही है इंटरमीडिएट एग्जाम्स की कि इसमें ये चीटिंग माफिया कहां से आ गया, ये व्हाट्सएप ग्रुप कहां से क्रिएट हो गए और क्या वजह है कि हर साल इस पूरे सूबे में ही चीटिंग हमें नजर आती है। पंजाब में भी एग्जाम्स होते हैं और बहुत बड़ा सूबा है, इसलिए मैं जिक्र कर रही हूं कि वहां पर ये वाकयात इस तरह से नहीं आते सामने जिस तरह से पूरी ऑर्गेनाइज चीटिंग हमें यहां पर नजर आती है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलो। हमारे साथ मौजूद हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची के चेयरमैन प्रोफेसर इनाम अहमद साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमा है चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेंट्रल रेहान हाशमी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। प्रोफेसर अनवर अहमद जई को भी यहाँ पहुंचना था लेकिन वो भी इस वक्त किसी ट्रैफिक जैम में है। मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी प्रोफेसर साहब, बिकॉज इंटरमीडिएट की तरफ से, ये बोर्ड की तरफ से रादर, एक एलामिया भी जारी किया गया जिसको आज के अखबारात ने भी शाया किया है, जिसमें अज़्म का इजहार किया गया है कि जो इम्तहानात हैं उनमें शफाफियत रहेगी और उन्हें शफाफ रखा जाएगा। और कुछ उस एलामिया में यूं भी नज़र आ रहा था कि जैसे ये कुछ एक तरह से गिला है कि बाज़ हल्के जो हैं वो बोर्ड के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं ताकि जो है वो गैर कानूनी फवायद के हुसूल की कोशिशें जो हैं उसको यकीनी बनाया जा सके। कुछ ज़रा आप प्लीज़ पहले हमें ये बताएंगे कि ये कौन से हल्के हैं और इससे क्या मुराद है इस एलामिये से, और क्या आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें किसी किस्म की कोई नकल नहीं हो रही, किसी किस्म के कोई पर्चे वक्त से पहले जो हैं वो आउट नहीं किए जा रहे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये सब देखिए, इसमें पेपर आउट्स होने से मुतालिक जो भी आपने अभी बताया है, पेपर जो है ना 9:30 बजे मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, जबकि 9:30 बजे तक ये पेपर तमाम 118 सेंटर में खुल चुका होता है। तो बोर्ड ऑफिस से लीकेज नहीं होती, अगर ये लीकेज हो रही है तो बाहर से कहीं से हो रही है। दूसरा, नकल के हवाले से अभी हमारे मोहतरम रेहान हाशमी साहब आपने कहा वहाँ बैठे हैं, ये मेरे साथ सैटरडे को विजिट किया है इन्होंने कुछ कॉलेजों का, 3-4 कॉलेजों का। ये खुद आपको बताएंगे, इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि कितने अच्छी तरह से इम्तहान हमारा चलता रहा है। जहाँ तक नकल का ताल्लुक है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 118 हमारे सेंटर्स हैं। आप सिर्फ इसकी कैलकुलेशन निकालें कि कितने सेंटर्स में नकल हो रही है और कितने सेंटर्स में बगैर नकल के और बगैर मोबाइल फोन के पेपर हल हो रहे हैं।
اچھا پروفیسر صاحب ایک چیز میں سوری قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. آپ نے کہا کہ میڈیا پر خبر چلتی ہے کہ پیپر جو ہے وہ پہلے سے آؤٹ ہو گیا, جبکہ 9:30 بجے آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام سینٹرز میں پیپرز جو ہیں وہ اوپن کر دیے جاتے ہیں, اور اگر کوئی لیکیج ہو رہی ہے تو وہ بورڈ کے سائٹ سے نہیں ہو رہی, کہیں اور سے ہو رہی ہے. تو بورڈ ہی تو ترسیل کر رہا ہوگا نا ان پیپرز کی, کہیں سے جا رہے ہوں گے, ان سینٹرز تک پہنچ رہے ہوں گے. تو یہ تو ایک پورا میکنزم ہے جس کا ایک پورا SOP ہوگا, جس کا کوئی طریقہ کار وضع کیا گیا ہوگا کہ کس طرح سے یہ ہاتھ میں کس کے دیے جائیں گے, وہاں سے کب یہ اوپن کیے جائیں گے. تو پھر لیکیج کے مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پھر کیسے آپ ذمہ داری سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. ہم لوگ جو نا نہیں لیکن ہم لوگ 7:30 بجے پیپر یہاں سے بورڈ سے نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد تو وہ سینٹرز پر پہنچ جاتے ہیں, اور تقریباً 9:15 بجے یہ کھول لیا جاتا ہے ان کو پیپر جو پیکج کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا نا پیپر. تو 9:30 بجے تک تو ظاہر ہے آپ کے ہاتھ میں ہوگا نا یہ پوری. نہیں, یہ ان کو CCO جو ہے ان کو دے دیتے ہیں سینٹر سپرنٹینڈنٹ. سینٹر سپرنٹینڈنٹ کس کے ماتحت کام کر رہے ہیں؟ یہ محکمہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ. اوکے, سو بورڈ کی ذمہ داری ترسیل کے بعد پہنچانے تک کی ہے, اس کے بعد بورڈ کچھ نہیں کر سکتا. ہم کیا کر سکتے. جی اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائے گا پروفیسر, آپ کو لگتا ہے یہ جو ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں ان میں صداقت ہے؟ اس میں بہت حد تک, جہاں تک نقل کے حوالے سے نا مبالغہ آ رہی سے کام کیا جا رہا ہے. نقل کے حوالے سے؟ جی اچھا ایسا نہیں. ٹھیک ہے. اور پرچے جو وقت سے پہلے آؤٹ ہو جاتے ہیں وہ مبالغہ آرائی ہے کیا؟ دیکھیں 9:30 بجے پیپر کو آؤٹ نہیں کہتے کبھی. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط رپورٹنگ چل رہی ہے 9:30. اوکے پروفیسر, ذرا لیٹ می روپ ان ریحان ہاشمی صاحب آلسو. ایسی کوئی چیز ہے جی, میں اپنے رپورٹر سے بھی ہم بات کریں گے جو مستقل انٹر کے ان ایگزامز کو کور بھی کرتی آ رہی ہیں, ذرا ان سے بھی بات کروائیں گے. جی ریحان, آپ فرمائیے گا کہ جیسے کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب کہ بورڈ کا تعلق جو ہے وہ ترسیل ہوگی 7:30 بجے تک, اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ محکمہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے, اور یہ پیپر جو ہے وہ آؤٹ نہیں ہو سکتے اگر 9:30 بجے اوپن ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کچھ جگہوں پہ مبالغہ آرائی سے بھی کام لیا جاتا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پورے پاکستان میں یہ رجحان پایا جاتا ہے چیٹنگ کا؟ جی, تو جواب ہے جی جناب, بالکل پایا جاتا ہے. اور پاکستان کے کئی ایسے ضلع ہیں, ایسے شہر ہیں جہاں پر تعجب خیز انداز میں, انتہائی افسوسناک انداز میں وہاں پر چیٹنگ کا رجحان ہے. اچھا, کراچی کو فوکس عمومی طور پہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ تمام چیزوں کا مرکز رہا ہے, محور ہے, تو یہاں پر معمولی نوعیت کی چیز بھی ایگزیجریشن کا شکار ہو جاتی ہے. پروفیسر صاحب نے بالکل درست کہا, ہم نے ان تمام اطلاعات کی بنیاد کے اوپر میں اور MNA شیخ صلاح الدین صاحب اور پروفیسر صاحب خود مختلف کالجز کا رینڈم وزٹ کیا ہم نے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر ہم نے امتحانی مراکز پہ جا کر جو دیکھا وہ بہت ہی بہتر انداز میں امتحانی مراکز میں تمام چیزیں ہو رہی تھیں. صحیح. اچھا, چند جگہوں سے ہمیں اطلاع بھی آئی کہ وہاں پر کچھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جہاں پر واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے اور وہاں پر اس پہ ہو رہا ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ جناب موبائل کا امتحانی مرکز کے اندر لے جانا سختی سے ممانعت ہے. اچھا, اب ایسے اس کی وائلیشن جو کرے گا اس کو پھر سزا ملنی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ خراب ہو چکا ہے, برباد ہو چکا ہے. میں کیونکہ میٹرک ایگزامینیشن میں بھی وزٹ کرتا رہا ہوں مختلف جگہوں پہ, تو کمپیریٹیولی انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز بہت بہتر اور مؤثر انداز میں ہوتے ہوئے نظر آئے مجھ کو. نہیں, لیکن خبریں تو دیکھیں گھوٹکی کے حوالے سے آئیں, سکھر کے حوالے سے آئیں, اس کے علاوہ اس میں تو حیدرآباد کے حوالے سے بھی آئیں اور کراچی کے حوالے سے بھی آئیں. ایسا نہیں ہے ہم کہ کراچی فوکس ہو رہا ہو, ہم تو پورے اندرون سندھ سے لے کر پورے سندھ کی میں بات کر رہی ہوں کہ یہاں پر تو مستقل یہ خبریں آ رہی ہیں. تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے مبالغہ آرائی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پورے سالٹ پیپرز کے حوالے سے پوری چیزیں, مطلب پیپر بھی اب کیا کہتے ہیں جو میتھس کا پیپر تھا وہ بھی پہلے ہی آؤٹ ہو گیا. جی, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پورے سندھ میں ہو رہا ہے. کیا ہم نہیں سمجھتے ایک سویلائز معاشرے ہونے کے ناطے کہ یہ طرز حکمرانی کی عکاسی کرتا ہے یہاں پر اسٹوڈنٹس کا چیٹنگ کا طرز عمل؟ کیا ہمارے حکمرانوں کی بہت معذرت کے ساتھ اس کی ریفلیکشن ہے بیسکلی یہ جس انداز میں حکمرانی کی جاتی رہی ہے اس صوبے کے اوپر وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے. اور
पंजाब में भी स्टूडेंट्स हैं, वहां पर भी चीटिंग होती होगी, लेकिन उसकी शरह ऐसी नहीं है। नहीं, यहाँ तो बहुत ऑर्गेनाइज है, यहाँ पर बहुत ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म अंदाज में हो रहा है। अच्छा, ये जितने भी इदारे हैं, जैसे कि माजरत के साथ प्रोफेसर साहब आप नाराज ना होइएगा, बोर्ड की भी एक जिम्मेदारी है, जाहिर है आप लोगों ने पर्चे बनाए हैं, पर्चे जा रहे हैं, तो यू वांट दैट यू नो इट इज कंडक्टेड ट्रांसपेरेंटली। सो किसी पॉइंट के ऊपर क्या सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप लोगों की या वजीर आला से बात हुई हो कि भाई अगर ये पर्चे पहले से खुल जाते हैं, जैसे आज इस्लामियात के पेपर का भी है कि उसको पहले से ही आउट हो गया था वो, तो कहीं कोई एक मैकेनिज्म वज़ा करना होगा, वरना फायदा क्या इन बच्चों का एग्जाम देने का, उन प्रोफेसर हजरात का जो ये पेपर बनाते हैं उसका भी कोई फायदा नहीं है। एक ब्रेक लूंगी, जब ब्रेक से वापस आएंगे हमें जरूर बताइएगा कि आपकी इस ज़िम्न में बात हुई है कि नहीं, क्योंकि आज वजीर आला काफी नाराज भी नजर आए इन इम्तिहानात को लेकर और नकल को लेकर। वी टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। बात हो रही है चीटिंग के हवाले से, पर्चे आउट होने के हवाले से। इंटर की एग्जाम जो कि सिंध के अंदर मुख्तलिफ शहरों में और अंदरून सिंध के सेंटर्स हों या कराची, हम बहुत सारी खबरें आई, व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से भी आई। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर अनवर अहमद ज़ई, फॉर्मर चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची। बेहद शुक्रिया कि आप भी तशरीफ लाए। मैं प्रोफेसर इनाम से इस बारे में बात कर रही थी, और अभी तक क्योंकि एक स्टेट ऑफ शॉक इसलिए होता है कि देखिए ये कोई इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है कि जिसे हम कहें कि इसको मैनेज नहीं किया जा सकता। अगर दो इदारे या दो डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट करें और सही से इसका मैकेनिज्म मुरतब करें तो फिर सवाल ही नहीं है कि ये चीटिंग हो सके, क्योंकि मैट्रिक में भी हमने देखा है होती और इंटर में भी। ये फरमाइएगा प्रोफेसर साहब, वजीर आला साहब से इस दिन में कोई मुलाकात हुई, कोई बात हुई, कोई? जी, आज ही एक मीटिंग हुई है हमारी चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध के साथ, और उन्होंने इस सिलसिले में बहुत सख्त हिदायत जारी की है कि किसी भी बच्चे को मोबाइल फोन लाने की, बच्चे तो थोड़े इवन जो स्टाफ होंगे, स्टाफ मेंबर्स होंगे, उनको भी सेल फोन, मोबाइल फोन लाने की इजाजत नहीं होगी किसी भी तरह से सेंटर के अंदर। दूसरा एक हमारा इशू आ रहा था कि बाद सेंटर उन पर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, तो इंशाल्लाह कल से जो है वहाँ पर पुलिस भी मौजूद होगी। इस तरह से हम बेहतर तरीके से इन इम्तिहानात को कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा, पहले तो ये होता था कि सेंटर्स के बाहर पुलिस की तैनाती जो है वो यकीनी बनाई जाती थी, क्योंकि ये हमेशा देखने में आए कि सेंटर्स के बाहर वो फोटोकॉपियर भी मौजूद होते हैं, वो सुबह सुबह सब लोग वहां जमा भी होते हैं, जबकि वो जमा होने की भी ममानियत होती है। ये सब कुछ इस मरतबा क्यों नहीं देखने में आ रहा? और आधे पर्चे तो गुजर चुके हैं ना प्रोफेसर साहब, अब तो आधे रह गए, 16 तक खत्म भी हो जाएंगे। नहीं देखिए ना, ये जो है ना, हमने जो पहली मीटिंग हुई थी सीएम साहब की, उसके साथ ये डिसाइड था कि तमाम सेंटर्स पर पुलिस फोर्स या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, मगर अभी कुछ सेंटर्स पर ये पुलिस फोर्स मौजूद नहीं थी। तो सैटरडे के दिन हमारी एक मीटिंग हुई थी एडिशनल आईजी जनाब मेहर साहब के साथ, और उन्होंने ये सख्ती से हिदायत जारी की थी कि तमाम सेंटर्स पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। अच्छा, अभी तक नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, अब अभी आज इस सिलसिले में काफी पुलिस फोर्स नजर आई हमें, मगर फिर भी आज दोबारा वजीर आला साहब ने दोबारा हिदायत की है कि कल से बहुत सख्त सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी तमाम सेंटर्स पर। यानी अब कल मैं ये समझूं प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप इस सिस्टम के थ्रू रह चुके हैं, तो बेइंतहा सख्ती हो जाएगी, सब कुछ अब अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अब सब सीरियस हो गए हैं, क्या कहूँ? क्योंकि जिस शहर में पुलिस थाने बिकते हों, जहां पर कचरा कुंडियां बिकती हों, क्या सेंटर नहीं बिकते? मैं असल में किसी फलसफे के इजहार के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं हकाइक पर बात करूँगा, और जो सामने है उस पर काविश किसकी क्या है, कोशिश किसकी क्या है, कामयाब कितने हुए कितने नहीं हुए, ये अपनी जगह। मुझे दो बातें करनी है। वो ये कि पहली बात, जब वज़ीर आला ने ऐलान कर दिया था कि हम जैमर्स लगाएंगे, और ये भी कहा था कि हर इम्तहानी मरकज़ पर फोर्स होगी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के, और 144 सेक्शन के तहत अतराफ में जितनी मशीनें हैं फोटो स्टेट की वो बंद होंगी। ये क्यों नहीं देखा गया, किसकी जिम्मेदारी थी कि उनके इन अहकाम पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं? इनमें बुनियादी बात यह है कि इतने बड़े बड़े हम प्रोग्राम बना लेते हैं, क्या बच्चों के मुस्तकबिल के ताल्लुक से कोई एडीपी,
کوئی اینول ڈیولپمنٹ پروگرام نہیں بن سکتا جس میں یہ ہو کہ جب سینٹرز بنیں گے تو وہاں جیمرز لگ جائیں گے اور وہاں سے پھر اٹھا لیے جائیں گے اور دوبارہ آ جائیں گے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ نے جملہ بڑا اچھا کہا, لیکن انٹینسٹی کو دیکھنا ہے. اس وقت بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے, ان کی اینزائٹی ہے. پیرنٹس سوچ یہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیلنٹڈ بچے کہاں آ کے گیہوں کے ساتھ گھن کی طرح پس جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو صحیح معنوں میں کام نہیں کر رہے ہیں وہ اگر ان تمام چیزوں سے مسلح ہو کر وہ اپنا کام کریں گے تو کہیں کمپٹیشن نہیں ہوگا. صحیح. دوسری بات مجھے پھر یہ کہنا پڑ رہی ہے کہ یہ جملہ یہ کہنا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ہدایات جاری کیے ہیں کہ یا کسی اور نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ امتحانی مرکز میں سیل نہیں ہونے چاہیے, تو یہ تو طے شدہ بات ہے. پہلے سے غیر مسلح کیا جائے اور کسی نے جس طرح کے ہوتا رہا تھا, میں اچھا نہیں لگے گا. کس کی کمزوری ہے؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی, بورڈ کی, کس کی؟ آپ کو بتانا ہوگا نا کہ ذمہ داری کون شیئر کرتا ہے. میں بتاتا ہوں. میں نے کہا نا کہ میں فلسفہ بیان کرنے نہیں آیا. میں تو یہ کہتا ہوں اچھا نہیں لگے گا کہ یہ کہیں کہ آپ سے 2 سال 3 سال پہلے تک یہی انٹر بورڈ تھا کہ جس کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی, یا 2 سال پہلے یہی سیکنڈری بورڈ تھا. آج بھی where there is will there is way. Oh, so you're saying that the board is not acting the way it should have acted. دیکھیے نا, بورڈ کمزور ہے. 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ گارڈ کے ذریعے جانا ہے. اب ان لوگوں کی لمیٹیشنز اپنی جگہ, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کو جو طے شدہ امر کے تحت وہاں لا انفورسمنٹ ایجنسی کو موجود رہنا ہے, اور اس کا کام صرف موجود رہنا نہیں ہے, اس کو یہ یقین کرنا ہے کہ کوئی ایکسٹرنل انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. اور انٹرنلی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سپرنٹینڈنٹ کا کام ہے کہ وہ چیک کرے, جو کہ کئی جگہوں پر نہیں کرتے. وی ہیو اے کالر ود اس. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام فقیر حبیب رحمان ہے. جی, میں یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں اور بڑا کافی اچھا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے. میں صرف یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جیمرز کا کیا ضرورت پڑ رہی ہے, جبکہ ہم بھی اور آپ لوگ بھی اسکولوں سے نکلے ہیں. جب تک ٹیچر نہیں چاہتا تو ہم بیٹھ یہ کہیں کہ یہ تو واٹس ایپ کا نمبر انڈیا سے آئے ہوئے ہیں, نمبر یوز ہو رہے ہیں. یہ ہماری اپنی ایک ناکامی مجھے تو لگ رہی ہے, ہمارے سسٹم کی ناکامی ہے, ہمارے بالکل سسٹم کی ناکامی. اور یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی کہ جب تک ٹیچر یا انویجیلیٹر نہیں چاہے گا جب تک کچھ نہیں ہو سکتا. ہم بھی ایگزام کر کے نکلے ہیں, اگر انویجیلیٹر سخت ہوں تو پھر یہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ اس میں اس طرح سے لیت و لالی جو ہے وہ بڑھتی جائے. کیا ریحان ایک لوکریٹو بزنس ہے یہ پورا نا نقل, اور اس میں پھر بڑی چین چلتی ہے. دیکھیں بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جب جدوجہد جاری ہو کہ امتحانی مراکز کہاں بننا چاہیے کہاں پر نہیں بننا چاہیے, اور اس کی تگ و دو میں لوگ آپس میں نبرد آزما بھی ہوں. تو سینٹرز کہاں ہونے چاہیے اس پہ بھی بہت وہ ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. میری معلومات تو یہی ہے کہ اس طرح ہوتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کمیونیکیشن بیریئر ہے, اداروں کا, ڈپارٹمنٹس کا, منسٹریز کا آپس میں ویسا کمیونیکیشن بھی نہیں ہے, کوآرڈینیشن نہیں ہے. مطلب ایک صوبے کے ادارے آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور چیزوں کو بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں, تو آپ یہ بیسیکلی بیڈ گورننس ہے. میں اس کو اور آگے بڑھ کر بات کروں گا. ٹھیک ہے. کہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے نا, میں نے پہلے بھی کہا, یہ طرز حکمرانی کی ریفلیکشن ہے بنیادی طور پہ. جب کیونکہ آپ کی سنسیریٹی نیچے ڈیوالو ہوتی ہے, روٹ لیول تک جاتی ہے. جب اوپری سطح پر ہی بدعمالیاں ہوں تو نچلی سطح پر وہ کہاں سے امپلیمنٹیشن ہوگی. یہ جو آپ نے سینٹرز کی بات کی نا, یہ میں پروفیسر صاحب سے ضرور پوچھوں گی, انور احمد زئی صاحب سے, کہ واٹ از اے نیگیٹو سینٹر, اور یہ جو سینٹرز بنانے کی جو تگ و دو ہوتی ہے اس میں کون کون انوالو ہوتا ہے. پہلے ایک کال لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون سا بات کر رہے ہیں؟ صفدر اقبال بات کر رہا ہوں. فرمائیے صفدر صاحب. ابھی میں آپ کا پروگرام لائیو دیکھ رہا ہوں. ایک سابقہ چیئرمین آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, انوار احمد زئی صاحب. جی بالکل. اور ان کے ساتھ وہ کرتے تھے چشتی صاحب. یہ صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں کچھ نہیں ہوتا تھا, سب کچھ صحیح چلتا تھا. یہ خود 1 نمبر کے چیٹر لوگ ہیں. آپ کسی کے اوپر ایسے الزام مت عائد کریں. آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی چیٹنگ کے واقعات بتائیے نا, یہ بتائیں. ہلو, کال انہوں نے ڈراپ کر دی ہے. پلیز برائے مہربانی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے, لیکن زبان اور بیان جو ہے اس کا خیال رکھیے گا. پروفیسر انعام, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے انور احمد زئی صاحب نے یہ کہا ہے کہ بورڈ کی کمزوری ہے, ظاہر ہے, کیا دباؤ ہے آپ لوگوں کے اوپر کسی قسم کا, اور کون دباؤ ڈال رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا بھی ہے نا کہ بعض حلقوں کا دباؤ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں, وہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے.
جی دیکھیں، میں اس وقت آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو اس وقت امتحانات چل رہے ہیں چند سینٹرز پر سیکورٹی کے پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے ڈسٹربینس ہے. ادروائز مور دین 95% سینٹرز پر بہترین طریقے سے امتحان جا رہا ہے. نہ لوگ بچوں کو موبائل فون کی اجازت ہے، نہ قسم کی چیٹنگ ہو رہی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ایکسٹرنل ڈسٹربینس ہے. جو چند سینٹرز پہ ڈسٹربینس ہو رہا ہے وہاں پر انشاءاللہ سیکورٹی ہمیں مل جائے گی، تو وہاں پہ بھی حالات بہت بہتر ہو جائیں گے اور وہاں پہ بھی نقل کا خاتمہ کر دیا. وہ جو چند سینٹرز ہیں، کیا وہ سینٹرز ہیں کہ جنہیں آپ کہتے ہیں وہ حساس علاقوں میں ہیں، کیونکہ یہ بھی تو بڑے مارکس ہوتے ہیں نا؟ جی یس آف کورس. اب دیکھیں، میں جیسے آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ اسلامیہ سائنس کالج شہر کے سینٹر کے اندر ہے. وہاں پہ 4-5 دن تک جو ہے نا وہ کچھ اسٹوڈینٹس تھے جو دروازوں پر بیٹھے رہتے تھے، ایکسٹرنل اسٹوڈینٹس تھے. وہاں پولیس کا کوئی وجود نہیں تھا. اب ان حالات میں اگر کوئی انویجیلیٹر اگر کسی بچے سے کوئی موبائل فون چھینتا ہے یا کوئی کتاب چھینتا ہے تو سیکورٹی کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس سے پہلے بھی وہاں اسی کالج کے سامنے ہمارے ایک پروفیسر وسام ہے جن کو گولی ماری گئی تھی. تو پھر کیوں اس کو سینٹر بنایا؟ یہ بتائیں نا، اس کو تو پھر سینٹر ہی نہیں بنانا چاہیے. نہیں دیکھیں نا، اتنا بڑا کالج ہے، اس طرح تو پھر کسی کالج کو بھی نہ بنائے ہم ہر جگہ. اچھا ٹھیک ہے، چلیں، اگر آپ نے کہا کہ اس کو بنانا ضروری تھا کیونکہ اتنا بڑا کالج ہے، تو پھر یہ یقینی کیوں نہیں بنایا گیا؟ یعنی آدھا پورا آپریشن ہو چکا ہے اور وہاں سیکیورٹی کی ابھی بھی مسائل ہیں، یا کہیں بھی فار دیٹ میٹر کہ کہاں سیکیورٹی نہیں ہے. جو چیز طے تھی اس کو یقینی بنانا کس کا کام تھا؟ اب یہ تو آپ خود ڈیسائیڈ کیجیے گا کس کا کام تھا. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو اور بھی مثال دے سکتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ایسے سینسیٹیو کالج ہیں جہاں پر سیکورٹی نہیں تھی. اس کا مطلب یہ وہی سینسیٹیو جگہیں ہیں جہاں پہ چیٹنگ ایکچولی ہو رہی ہے، تبھی تو وہاں سیکیورٹی نہیں ہے. اب کس طرح سے اگر آپ لانڈی جائیں، لانڈی 6 نمبر جائیں یا کورنگی ڈھائی جائیں تو وہاں پہ سیکورٹی نہیں ہے. وہاں پر جو ہے نا ٹیچرز اور جو دیگر عملہ ہے وہ بڑا مجبور. ابھی پچھلے دنوں ہی ہمارے ایک بفر زون کالج ہے، وہاں پر ایک نان ٹیچنگ اسٹاف کے ممبر کو ٹانگ میں سریے مار کے اس کی ٹانگیں توڑ دی گئی. تو اس طرح کے واقعہ. جی تو سنیں، لوکل پولیس سے کیوں نہیں مدد لی جا رہی، یا یہ ساری باتیں وزیر اعلیٰ تک جا رہی ہیں؟ اس کا مطلب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ جو آپ کا جو اعلامیہ ہے نا دباؤ کا شکار، اب یہ دباؤ کہاں سے آ رہا ہے یہ آپ بتا دیجئے. نہیں، اب بہت ساری چیزیں اس طرح سے میڈیا پہ نہیں بتائی جا سکتی، تو ہم یہ مطلب کچھ چیزیں چلیں، کیونکہ آپ ابھی اس بورڈ کا حصہ ہیں تو شاید آپ نہیں بتائیں گے، لیکن پلیز بیئر ود اس بیکاز ابھی 1-2 چیزیں امپورٹنٹ بہت باقی ہیں. آپ فرمائیے گا، یہ جو سینسیٹیو ایریاز ان کا سینٹرز کا ذکر کیا، بورڈ پر کتنا دباؤ ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ 3 قسم کے سینٹرز ہوتے ہیں، ایک نارمل، ایک سینسیٹیو، ایک موسٹ سینسیٹیو. اور ان تینوں کو کیٹیگرائز اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہاں اسی حساب سے لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں وہ اپنا خیال رکھیں. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ کسی سینٹر کو بلیک لسٹڈ کر دیا جائے تو اسے پھر بغیر کسی وجہ کے سینٹر بنانا مناسب نہیں ہے. اور اس طرح کی اگر کوئی رپورٹس ہیں تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کس دباؤ کے تحت سینٹرز بنے. اور ایسا ہوا اس مرتبہ کہ بلیک لسٹڈ جو تھے ان کو سینٹر بنا دیا گیا؟ ابھی یہ بات آئی ہے سامنے. جی ریحان، ایسا ہوا ہے؟ ابھی سامنے پرسیپشن ہمارے سامنے جو آتا رہا ہے وہ یہ آتا رہا کہ فلانا نام لینا مناسب نہیں ہے. نہیں کیوں نہیں ہے بتائیے نا، بلیک لسٹڈ کون سا سینٹر تھا؟ میٹرک کے بارے میں تو یہ خبر بھی آئی تھی کہ جب بلیک لسٹڈ سینٹرز ہو گئے تھے تو ان میں سے کچھ کو بنایا گیا، یہ خبر ہی تھی. لیکن ابھی جو یہ بات کہی ہے نا کہ وہ جو ایک ٹیچر، آپ نے بھی امتحان دیا، آپ نے کہا ہمارے انویجیلیٹرز کے سامنے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. صورتحال بدل گئی ہے، اس کو ماننا پڑے گا، گراؤنڈ ریالٹی ہے. اس لیے کہ اس وقت انویجیلیٹر یا ٹیچر جب باہر جاتا ہے تو اسے بہت سارے آڈس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ دباؤ ہے، اور وہ دباؤ جو ہے وہ کلیکٹیولی جب محسوس کیا جاتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بیچارہ چشم پوشی مجبوراً کرتا ہے. یہ بات بالکل ظاہر ہے اپنی وہ جان بچاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پولنگ سٹیشنز کی طرح اب انتہامی مراکز کو بھی ہم کہتے ہیں کہ سینسیٹیو اور موسٹ سینسیٹیو، یعنی حساس اور انتہائی حساس. مطلب وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے ایسا؟ بچوں نے امتحان دینا ہے، پڑھ کر آنا ہے. یہ کون کون لوگ انوالو ہیں؟ جیسے پروفیسر انعام اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بہت سے سینٹرز ہیں جہاں پر باہر پولیس نہیں ہے. تو کیا اب ہم یہ کہیں کہ فوج نے آ کے امتحان کو بھی دیکھنا ہوگا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں پروفیسر صاحب سے کہ اس کا طریقہ کار پھر کیسے ہوگا، کیونکہ اب تک یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت سے ادارے آپس میں
ان کے لوگ ضرور اس میں ملوث ہیں، ورنہ اس طرح کا کام ہو نہیں سکتا. اور ویسے بھی سی ٹی ڈی اپنی کارروائی اس وقت کر رہا ہے، کافی لوگوں کو طلب بھی کیا گیا ہے فرام ود ان دا ڈپارٹمنٹ. وی ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے نقل مافیا کے حوالے سے. بریک میں بھی اصل میں ہماری اتنی ڈسکشنز ہو رہی تھیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا میکنزم ہے، کون کون اس میں ملوث ہے. پروفیسر انعام، ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سینٹرز آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی جیسے 118 سینٹرز بنائے گئے آپ نے فرمایا یہاں کراچی شہر میں، تو یہ سینٹر بنانا کہ سینٹر کون سا ہوگا، امتحانی مطلب سینٹر بنے گا، یہ کیا سول ڈیسیشن ہوتا ہے بورڈ کا، یا اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں؟ پروفیسر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 مجھے جی تمام گورنمنٹ کالجز اور ہائر سیکنڈری اسکولس گورنمنٹ کے ان کو ہم پریفرنس دیتے ہیں سینٹر بنانے کے لیے. اس سال ہم نے کچھ نئے سینٹر بنائے، اس میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس میں ایجوکیشن کالج ہے ہمارا فیڈرل بی ایریا بلاک 15 میگالج، تو وہاں بہت بڑا ہم نے 1000 بچوں کا سینٹر بنایا ہے. اسی طرح سے کماڑی میں ایک کالج ہے جنگل شاہ، وہاں ہم نے نیا سینٹر بنایا ہے. اسی طرح سے ایک سینٹر ہے گلزار ہجری کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے بلیک لسٹ کا. میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا کوئی لیٹر نوٹیفیکیشن ہمارے بورڈ آفس میں موجود نہیں ہے جس میں کسی سینٹر کو بلیک لسٹ کیا گیا. یہ صرف جو ماضی میں وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب تھی، اس کی وجہ سے اس گلزار ہجری کو سینٹر نہیں بنایا جا رہا تھا. اس دفعہ میں صاحب نے ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ حالات بہتر ہیں، آپ ہمارے کالج کو سینٹر بنائیں. اچھا پروفیسر صاحب، آپ لیکن چلیں، آپ نے کہا کہ کوئی بلیک لسٹ جو ہے اس کو نہیں بنایا گیا، اور بلیک لسٹ اگر تھا بھی تو وہ وہاں کے حالات کے حوالے سے تھا، اور اب حالات بہت زبردست ہیں. مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ معاملہ سیریس تو ہے نا، اس کی نوعیت جو ہے کافی سنگین ہے. جو انٹر میں جو کچھ بھی پرچوں میں نظر آ رہا ہے، یا جو واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ دس از بلون آؤٹ آف پروپورشن؟ دیکھیں، واٹس ایپ گروپ کے بارے میں اس وقت سی ٹی ڈی انکوائری کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ دن کی بات نہیں ہے، وہ لوگ کافی حد تک اس کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور جلد ہی اس کا رزلٹ سامنے آ جائے گا کہ کون لوگ اس میں انوالو ہیں واٹس ایپ گروپ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ چونکہ واٹس ایپ ایگزامینیشن سینٹر سے باہر کے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو ان تک بورڈ کا کوئی اختیار نہیں کہ وہاں پہ کوئی کاروائی کرے. یہ صرف متعلقہ ادارے ہی کاروائی کر سکتے ہیں. صحیح. جن کے پاس گرفتاری کے یا دیگر پاورز ہوتے ہیں، ہم لوگ نہیں کر سکتے. صاحب، کیا ہم یہ سمجھیں کہ جہاں جہاں سیکیورٹی نہیں ہے، اور جو وزیر اعلیٰ نے نوٹس بھی لیا، ابھی 15 منٹ پہلے ان کا پورا اجلاس بھی ہوا ہے، وہاں کل سے ساری سیکیورٹی بھی ہوگی؟ سی ایم صاحب نے، اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ جس جگہ پہ سیکیورٹی نہیں ہوگی تو وہ وہاں پہنچ چکی ہوگی. سینٹر سپرنٹینڈنٹ کے اوپر دباؤ ہے، آپ کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ جہاں اس کے اوپر دباؤ ہے، ظاہر ہے وہ کیا کرے گا. انہوں نے بھی ایگزامپل دی کہ جو نان ٹیچنگ سٹاف تھا اس کی ٹانگیں تک توڑ دی گئی ہیں. سو یہ معاملات کافی جو ہیں وہ سنگین ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بڑے آرام سے حل ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں اگر کوئی چاہے تو. کوڈیفیکیشن کی بات آ رہی تھی کہ کوڈ جو ہیں وہ ڈالے گئے ہیں چیٹنگ کو روکنے کے لیے، یہ سب کیا معاملات ہیں؟ میں نے حیدرآباد کے بارے میں بات کی کہ حیدرآباد نے اب رپورٹس آپ ہی لوگوں نے رپورٹس دیے آگے مختلف چینلز نے، کہ وہاں انہوں نے ہر پیپر کے اوپر سینٹر کا جو کوڈ ہے وہ چھاپ دیا ہے. اب اگر واٹس ایپ پر یا کسی طرح بھی اس کی نقل کہیں جائے گی تو وہ کوڈ نمبر جو سینٹر کا ہے وہ بھی ساتھ جائے گا، اور یہ بتا دے گا کہ یہ کس سینٹر سے یہ پرچہ کہاں سے آؤٹ ہوا ہے، اور پھر اس کے عملے کو پکڑا جا سکتا ہے. ایک اور بات جلدی سے کر دوں کہ دیکھیے، ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ سینٹر سپرنٹینڈنٹس کو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے پاورز فار دس پرٹیکولر پیریڈ جب تک امتحان ہو دیے جاتے تھے، وہ ایک اچھا ٹول ان کے ہاتھ میں تھا، اور وہ فوری طور پر فیصلہ کر سکتے تھے. لیکن چونکہ انہیں یہ اختیار نہیں ہے، اس لیے وہ دباؤ کے شکار ہیں، ان کا دباؤ نہیں قائم ہو رہا. لیکن جو ڈی سیز ہیں وہ بھی تو آ کر وزٹ کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس یہ پاورز تھیں، وہ کر رہی ہیں کیا؟ بالکل، ڈی سیز اور کمشنرز وغیرہ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنرز، ہاں وہ سب جاتے تھے، اور ان کے تو باقاعدہ وہ صبح نکلتے ہی اس ریڈز کے اوپر تھے چیک کرنے کے لیے کہ ایوری تھنگ اوکے. ابھی تو ہمیں تو اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی نظر نہیں آئی. ہاں ایکا دکا جگہوں پہ ان کے اے سیز کا وزٹ نظر آیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. لیکن دیکھیں، سولوشن یہ نہیں ہے. سولوشن تو بڑا لانگ ٹرم ایک پلاننگ کی ضرورت ہے، ایک پوری اسٹریٹجی مرتب کرنے کی ضرورت ہے. اس کی بجائے کہ پہلی پرابلم کیا ہے کہ پیپر آؤٹ ہونا. پیپر آؤٹ کہاں سے کہاں تک کے ڈسٹینس کے درمیان ہو سکتا ہے، اس میں زیادہ تر انوالومنٹ کس کی ہو سکتی ہے، اس کو ٹریس آؤٹ کرنا. دوسری چیز یہ
کہ کیوں مجبور کریں ہم کسی کو کہ وہ چیٹنگ کے رجحان سے پیچھے ہٹ جائے. اچھا اس کے لیے پیرنٹس بھی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, نان ٹیچنگ اسٹاف بھی ہے. اس کو کاؤنٹر کیسے کریں؟ جب تک طریقہ تعلیم تبدیل نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ یہ ختم نہیں کیا جا سکتا رجحان. دوسری چیز جو امتحان اسکروٹنی کرنے کا طرز عمل ہے, جو ایگزامینیشنز کو پیپر چیک کرنے کا طریقہ کار ہے وہ مختلف ہونا چاہیے. سبجیکٹو ہونا چاہیے یا آبجیکٹو ہونا چاہیے, ایم سی کیوز ہونے چاہیے, کس طریقے کا امتحان ہونا چاہیے, یہ ہمیں جو ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. ادروائز یہ تو ہوتا رہے گا. یہ ایک لانگ ٹرم چیز آپ نے ضرور کی ہے. طریقہ تعلیم میں تو کہوں گی پہلے تعلیم دے دیں, کیونکہ گورنمنٹ کالجز میں جب کلاسز نہیں ہوتی اور سارے بچے انٹر کے کوچنگ سینٹرز کا رجحان آپ نے دیکھا ہے کہ وہیں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. دس از ون another subject that we can talk about. However, میں اس بات پر پوری طرح سے آپ سے اگری نہیں کروں گی. یہ ایک شارٹ پیریڈ کا آپریشن ہے جسے اگر صحیح طور پر ادا کرنا چاہیں تو کیا جا سکتا ہے. جہاں آپ نے کہا کہ پیپر کی ترسیل ہوتی ہے تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کون کہاں سے لے کر جا رہا ہے, اور آپ کیجئے نا اسے سیکیورٹی کے ساتھ بھیجیے اور اس کے بعد جس کو ہینڈ اوور کیجئے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مینج ہو سکتی ہیں, نہیں ہو رہی. پروفیسر صاحب انفارچونیٹلی وقت ختم ہو رہا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ سی ٹی ڈی بھی جلد سے جلد کارروائی جو اپنی کر رہا ہے وہ سامنے لے کر آئے گا اور بتائے گا کہ ایکچولی یہ واٹس ایپ گروپ کہاں سے پورا آپریٹ ہو رہا ہے اور کون کون اس میں ملوث ہے. اس چیٹنگ کو روکنا ضروری ہے, کیونکہ آج اگر چیٹر ہے تو وہ بڑا ہو کر